बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जाहिर सी बात है, जब हम शो का आगाज़ करते हैं तो मौसम के हाल की अक्सर बात करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मौसम की अमूमी तौर पर बात नहीं करेंगे, हम सियासी मौसम की बात करेंगे। क्योंकि रोज़ाना ही पाकिस्तान की सियासत कुछ ऐसी है कि रोज़ाना ही कोई ना कोई, कहते हैं ना, इवेंट इसमें लगा रहता है। तो अभी ज़ाहिर है जो हालात रहे, जिस तरीके से वो PTI का मामला, फिर आज का एक दिन है बड़ा, क्योंकि आज के दिन ये तय हुआ है कि जनाब जो बानी PTI हैं उनकी बहनें मुलाकात करेंगी। लेकिन जो लास्ट हालात बने थे, मुलाकात के बाद जो आके उनकी बहनों ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद फिर जो रिएक्शन रद्द अमल आया, तो अब देखना यह है कि आज सूरत हाल क्या बनती है। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, सियासी मुशीर हैं। वो कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता, और तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ जा रही है। अब अंजाम का उन्होंने हवाला भी दिया, ये बात वो कर रहे थे ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में खबर, उसमें कहते हैं तहरीक इंसाफ का अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी, और ये भी कहा कि एक PTI अडियाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बट आप राना साहब सीरियसली सोच रहे हैं गद्दारी का मुकदमा कायम करने का इमरान खान के खिलाफ? मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता। इनका अंजाम जो है वो MQM और अल्ताफ हुसैन से मैं मुख्तलिफ नहीं देख रहा। ये अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडियाला तहरीक इंसाफ, ये अलग अलग होने वाला मामला नजर आ रहा है, क्योंकि PTI की वो अक्सरियत है वो इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा जी, फिर सेनेटर फैसल बावड़ा ये कहते हैं कि 9 मई के भगोड़ों का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बानी से मुलाकात के लिए जाने वालों को पहले नाके पर इज्जत से रोक दिया जाएगा। बदमाशी, गुंडागर्दी, तोड़ फोड़ किसी का बाप भी नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI को समझ आ चुकी है, और बानी PTI उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं जो DG ISPR ने की थी, और कहते हैं जी बानी PTI कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। मेरे पास 15 साल की चीजें हैं, 190 बिलियन पाउंड बहुत छोटी चीज है, और बानी PTI बंद गली में चले गए। अच्छा, ये तो हमने बताया कि वो क्या करें, जरा आप उनकी जबानी सुन लें। समझाना था और समझना था, देर दुरुस्त अच्छी तरह समझ भी लिया। उस हिसाब से उनको पहले नाके पे अगर उन्होंने कोशिश की, वो आए पहले नाके से करेंगे, वो उम्मीद करता हूँ जैसे वापस चले जाएंगे। बदमाशी, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी PTI रियासती डिजिटल दहशतगर्द। जीशान साहब हैं सेनेटर, जो सेनेटर नहीं रहेंगे, उनकी तलाश जारी, उनके कनेक्शन भी मिल गए। वो फौजियों को खुलेआम गालियों के साथ अपने शहीदों के समेत उनको जान से मारने की धमकी दे। डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली एंड गवर्नर राज, गद्दारी, 9 मई के मंतकी अंजाम तक केसेस, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। इमरान खान को छुड़वाने से लेकर अब इमरान खान को मिलवाने तक पीछे हट गए। आज इमरान खान -1 शुरू हो गए। कैसे? 4 घंटे पार्लिमानी PTI का इजलास चला, उसमें आ गया कि हम अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो नहीं चाहते, लोग लड़वाना चाहते हैं, और ऐसी चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आप डिस्टेंस हो गए इमरान खान की। PTI ये कह रही है ला ताल्लुकी होगी। चलें तो इस पे बात कर लेते हैं कि बड़ी अहम खबर भी दी है। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी से ही बहुत सारे लोग ला ताल्लुक होना चाहते हैं। अब कहते हैं जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो क्या मामला है, बात कर लेते हैं। खावर गुमन हमारे साथ है, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। खावर, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। ये जरा बताइएगा सबसे पहले तो कि हम शुरू में देख रहे थे फैसल बावड़ा की हद तक PTI -1 जैसी बातें की जा रही थी। अब ये बात कल हमारे ही शो में, खबर के शो में, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि पाबंदी लग सकती है, गद्दारी का मुकदमा इन पर लगाया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है हुकूमत इस तरफ जा रही है? देखें जी, सियासत के हवाले से एक बड़ी मशहूर कहावत है कि द लॉन्ग टाइम। तो सियासत के अंदर किसी भी वक्त कोई भी तब्दीली आ सकती है। वो हमने मतलब कम से कम मैंने जो इस्लामाबाद के अंदर पिछले 20-25 साल में जो रिपोर्टिंग की वही देखी है। मुख्तलिफ औकात के अंदर सियासी जमातों के बयानिए बदलते रहे। अब आपका सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, मतलब क्या पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी, इससे पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ये बात कर चुकी हुई है, और जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के पास ये एक इख्तियार है कि वो अगर लगाना चाहें तो एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को फॉलो करके उसके बाद ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारा इख्तियार जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल उसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट देनी होती है।
تو وہ تو جب اس کے اوپر کوئی حکومت ایسی کارروائی کرنا چاہتی ہے جو کرے گی تو پھر وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. لیکن اگر آپ جو سیاسی مبصرین ہیں، خاص طور پر وہ مبصرین جنہوں نے 70s اور 80s کے دوران 90s کے دوران سیاست کو دیکھا ہے، کور کیا ہے، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانا کوئی صائب عمل نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے، نہ ہی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ماضی کے اندر بھی جو ایک آدھ گورنر رول بھی لگا ہے، چاہے وہ 70s کے اندر لگے یا اس کے بعد 2010 میں لاسٹ ٹائم لگا تھا جب پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لگایا تھا 2 مہینے کے لیے. تو بعد میں سارے سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. لہذا بیانات کی حد تک تو ہم سن رہے ہیں، گورنر راج کی بات بھی سن رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. رانا ثناءاللہ صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ان کے بیانات ہیں وہ دیتے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں ویل دس ٹائم وہ ول واک دیر ٹاک، تو یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یہ فی الحال ہمیں بیانات کی حد تک یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. کوئی ایسی بات آن گراؤنڈ نہیں لگ رہی کہ حکومت باقی بھی ایسا سوچ رہی ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانی ہے. ہاں اگر وہاں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی انڈیویجول کر رہا ہے کسی بھی سطح کے اوپر، تو اس کے آپ نے دیکھا کیسز بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر سزائیں بھی ہو رہی ہیں، تو اسی طرح معاملہ چلے گا. اور ایک اور بات بھی سن رہے ہیں نا، کل فیصل باوڑا صاحب کہہ رہے تھے ایئر وائی کے ایک پروگرام میں کہ بانی سے ملاقات کے لیے اب جو بھی جائے گا اس کو پہلے ناکے پہ روک دیا جائے گا. تو یہ ایک چیز تو یہ کہ ملاقاتوں کا معاملہ اتنا ڈریگڈ کیوں کر دیا کہ آج ہی ملاقات کا دن ہے، اہم دن ہے. اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ملاقاتیں اور مشکل ہو جائیں گی ملاقاتوں کا سلسلہ؟ دیکھیں جی، جو گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی تھی، جو پاکستان پریزنز ایکٹ ہے رول نمبر 265، جس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا لا منسٹر اعظم ریٹائرڈ اور عطا صاحب نے جو انفارمیشن منسٹر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس کے مطابق آپ جو پرزنر ہے اس کے ساتھ کسی سیاسی موضوع کے اوپر، سیاسی ایشو کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اور اگر وہ کوئی سیاسی بیان باہر آتا ہے تو وہ اس رول کی وائلیشن ہے. رول ویسے پہلے سے بھی موجود تھا اور ہے بھی. اگر حکومت اس کو انفورس کرنا چاہتی ہے تو یقینی طور پر کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے جو کیا کلی طور پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عزت سے پہلے روکا جائے گا، تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ اگر تو معاملہ آگے بڑھتا ہے یا وہ انسسٹ کرتے ہیں، ایسے پہلے دھرنا دیا، وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی دھرنا دیا، ان کی بہنیں بھی بیٹھی رہیں، تو اگر ایسے حالات بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر حکومت جو ہے اب پھر دیکھے گی جی اب کیسے ڈیل کرنا ہے، اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر دیکھیں کل رات کو بھی صدف اس حوالے سے پروگرامز کے اندر بھی بات ہوئی، ہم نے بھی اپنے پروگرام کے اندر بات کی کہ جس طرح فرض کریں بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر علی غفر صاحب ہیں جو پارٹی کے اندر ڈبز کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ دھیمے مزاج کے لوگ ہیں، وہ اندر جا کے بات کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں جب اپنے بانی سے یا قائد سے ملنے کے بعد، تو فرض کریں اندر کوئی ایسی کوئی سخت بات ہوتی بھی ہے تو باہر آ کے وہ اس طرح کی سخت بات کرتے نہیں ہیں. سو اگر تو یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا پہلے جب 28 دن کے لیے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں صحت کے مسائل ہو گئے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ فیک نیوز افغانستان سے بھارت سے آنا شروع ہوئی تھی. تو میرے خیال میں اس پروپیگنڈے کو اگر آپ نے روکنا ہے تو ایسے لوگ جو دھیمی بات کرتے ہیں، جو اندر جا کے فرض کریں اگر بات کرتے بھی ہیں تو اپنے ایک لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا، ہمیں جو بات کرنی ہے، ہمیں مزاحمت کی طرف نہیں جانا، ہمیں مفاہمت کی طرف جانا ہے، تو ان کے ذریعے آپ جو ہے ملاقات کروا سکتے ہیں. وہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کوئی ملزم ہو یا مجرم ہو جو ہے وہ کسی بھی مجرم جو مجرم ہو، بے شک وہ 302 کا بھی ہو، اس کو تختہ دار پہ بھی اگر اس نے چڑھنا ہے تو ظاہر ہے آخری دم تک اس کی جو ملاقات ہے اپنے وکلاء سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. ہاں ملاقات کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ آپ ڈیفینیٹلی ایسے کچھ معروضی اقدامات آپ کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حالات پیدا نہ ہوں. ظاہر ہے وہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کس انداز سے اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے تھے. وہ دیکھتے ہیں آج ملاقات کا دن ہے، حکومت کیا کرتی ہے. لیکن بظاہر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت نے پہلے بھی اور
جو پریس کانفرنس کی اور کل حالاتوں واقعہ تھا، کل سے ایسے لگ رہے ہیں کہ ملاقات آج جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. خاور بھائی ایک چیز ہم نے نوٹس کی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو لگایا گیا تاکہ بانی پی ٹی آئی کی آزادی کی یا رہائی کی تحریک کو نئی جہت مل سکے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو رہائی کا مسئلہ تھا، رہائی کا معاملہ تھا، وہ پس پشت رہ گیا. اب تو بات ملاقاتوں تک آ گئی کہ ملاقات ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو حیات آباد کے اندر کوئی جلسہ ہوا، وہاں پہ بھی کافی جو ہے سخت جو لہجے کے اندر تقاریر ہوئی. سو ان کے جو ووٹر سپورٹرز تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، حکومت میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا تھا، ہم تو یہ اس لیے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ جو لیڈر ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کریں. سو حالات تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سخت ہیں. ظاہر ہے جس انداز سے وہ سیاست ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے کارکنان، اس انداز سے تو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے کے پی کے اندر اس طرح وہ نتائج برآمد کرنے میں ناکام ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئی حکومت ہے کے پی کے اندر، ظاہر ابھی تک محمد سہیل آفریدی صاحب ہے جو نئے چیف منسٹر ہیں، ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی. انہوں نے 9-10 دفعہ تو آئے ہیں، وہ یہاں پہ ڈیرا جیل کے سامنے آئے، بیٹھے، دھرنا بھی دیا، لیکن وہ بقول ان کے جی میرے پاس کورٹ آرڈر بھی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے ویسے اگر سیاسی لوگوں سے ملاقات کروا دی جائے تو وہ دے آر آرٹیکولیٹ، وہ ایسے بیان آ کے دیں گے جو اس طرح کا ماحول نہ بنائیں. یہ ایک چیز حکومت شاید سوچے تو سمجھے. ایک چیز بتائیے گا خاور، یہ بھی فیصل واڈا اب ظاہر ہے وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں تو وہ ہو بھی جاتی ہیں، بڑے باخبر ہیں، تو ایک بات وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ 10 تاریخ کے بعد سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ اچھی خبروں سے کیا مراد لی جائے؟ کس قسم کی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں گزشتہ جو ہے ہمارے جب پروگرام میں فیصل واڈا صاحب آئے تھے تو فیصل واڈا صاحب سے میں نے ایک ہی بات کی تھی. فیصل واڈا صاحب سیاسی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کی خبریں 100% درست ہوتی ہیں. تو پورے پاکستان کی عوام کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ معاشی جو ہے میدان میں جو آپ کی پریڈکشنز پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی آپ نے پروڈکشن کی تھی کہ بہت زیادہ نوکریاں آئیں گی اور اتنی نوکریاں آئیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کی یہ جو پروڈکشن ہے کہ پاکستان کے معاشی میدان میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ پاکستان کی معیشت آپ کل کے اخبارات دیکھیں، آج کے اخبارات دیکھ رہے ہیں، آپ نے کل بھی دیکھا سارے اخبارات کے اندر ٹیکسٹائل ملز ایپٹما والوں کی کے اشتہارات، باقی جو انڈسٹری ہے، آٹو انڈسٹری ہے، مطلب ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہر جگہ سے فی الحال اچھی خبریں نہیں آ رہی. تو میری دعا ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی یہ جو پریڈکشن ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ اچھی ثابت 100% درست ثابت ہونا شروع ہو جائیں. جہاں تک معیشت سیاست کی بات ہے، معذرت، وہ سیاست میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ سیاست کے اندر صدف آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا جرنلزم کے اندر. ایک دن آپ نے دیکھا 2017-18 میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اتنے سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، اور اس کے بعد پھر اکٹھے حکومت میں بھی آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا تو سیاست کے اندر ایک ہر دن نیا دن ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں پالیٹکس از ایوری ڈے مارٹرڈم. آپ کو ہر دن سیاست کے اندر کوئی شہادت بھی لینا پڑتی ہے، ہر دن آپ غازی بھی بنتے ہیں، ہر دن کسی دن شکست ہوتی ہے، کسی دن فاتح ہوتے ہیں. تو پالیٹکس جو ہے پوری دنیا کے اندر ہی آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے زہران ممدانی کے خلاف پوری انہوں نے ریپبلکن پارٹی اور سارا بلینئر کلب لگا دیا تھا کہ یہ بندہ میئر کا الیکشن نہ جیتے. اس کے بعد دیکھا آپ نے الیکشن جیتا اور وہ پھر آپ نے ہی جس طرح ان کی ملاقات ہوئی تو وہ پکچرز بھی بڑی وائرل ہوئی تھیں. تو یہ تو حالات ہوتے ہی ہیں. تھینک یو سو مچ خاور، بہت شکریہ اس ساری حال پہ تبصرہ کرنے. اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ سیاست میں ایوری ڈے از اے نیو ڈے، اور ہمیں باقی نہیں پتہ چلتا کہ پاکستان کی سیاسی منظرنامہ کب لیفٹ سے رائٹ ہو جائے. لیکن یہاں پر آپ کو ایک یہ خبر بھی دے دیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناب کی ہیں لندن میں اہم ملاقاتیں، اور ذرائع ہمیں اب یہ بتاتے ہیں کہ امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی سے متعلق گفتگو ہوئی ہے ان ملاقات کے اندر.
اچھا، محسن نقوی نے 1.5 گھنٹہ برطانوی دفتر خارجہ سے ملاقات کی، دفتر خارجہ میں رہے. انہوں نے برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہمیش فالکن، سرحدی سیکیورٹی اور سیاسی پناہ گزینوں کے امور کے وزیر ایلیکس نورس سے بھی ملاقات کی. اچھا، ملاقات میں جی برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف جو سرگرمیاں ہیں یہ انہوں نے کہا، ان افراد کے خلاف معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا. اور ملاقات میں پاکستانی ہائی کمشنر بھی موجود تھے. اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، جس کی بڑی ہم نے دیکھا تھا خبر بھی آئی تھی. اور ملاقات میں برطانیہ میں جو غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی سے متعلق معاملہ ہے اس پر بات چیت ہوئی تھی. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اور بالخصوص انہوں نے 2 افراد کے نام دیے ہیں، ایک ہیں جناب عادل راجہ یوٹیوبر اور دوسرے جناب شہزاد اکبر صاحب. اب عادل راجہ کے حوالے سے بتا دیں جی کہ برطانوی جج کا عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم، ایک کیس چل رہا تھا اس کا یہ ڈیسیجن ہے. اور معافی 28 دن تک کا ٹائم ہے ان کے لیے. عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ معافی جو اپالوجی وہ اگر اس حوالے سے کرتے ہیں تو عادل راجہ 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کریں اور اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اچھا، اور اضافی عدالتی اخراجات کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا، وہ بھی عادل راجہ کو ہی ادا کرنا ہوں گے. عادل راجہ اکتوبر میں حد تک عزت کا مقدمہ ہار گیا تھا. یہ وہی کیس جس کا صدف ذکر کر رہی تھیں. لندن ہائی کورٹ جج نے فیصلے کے خلاف عادل راجہ کی اپیل بھی مسترد کر دی. جج نے آئندہ حد تک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم امتناع بھی جاری کر دیا ہے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے پر آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی تھی. اور فیصلہ سننے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر خود بھی عدالت میں موجود تھے اور عادل راجہ نہیں آئے تھے. اچھا، اب ظاہر ہے اس حوالے سے کیا قانونی معاملات ہوں گے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بیرسٹر امجد ملک. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا محسن نقوی صاحب کی لندن میں اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب کیا طریقہ کار ہے، پروسیس کیا ہے جو امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کی جو حوالگی کا معاملہ ہے، تو قانونی طور پہ کیا اسٹیپ ہوں گے، پروسیس کس طرح شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب لندن میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. امیگریشن اور پاکستان میں مطلوب افراد کی حوالگی کے متعلق بھی گفتگو ہوئی ہے اور قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے. اس سے پاکستان میں ہیومن رائٹ کی سچویشن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروسٹی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ ہے وہ بلڈ کرنے کا موقع ملے گا. اور جو حالیہ فیصلہ بھی ہوا ہے اس سے جو برطانیہ کو ایک سرزمین کے طور پہ جو یوز کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک فیک پروپیگنڈا کا پرچار کیا جائے جس سے پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ کے اوپر انفلوئنس کیا جائے، اس کی شدت میں کمی واقع ہوگی. اس طرح کی ملاقاتیں دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سینٹنس پرزنرز کا کنونشن موجود ہے، لیکن حوالگی مجرمان جو ہے ان کا جو ہے وہ کیس بائی کیس معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر وزیر داخلہ اپنا کیس بلڈ کر سکے تو میرے خیال میں انڈیویجول انفرادی حوالگی ممکن ہو سکے گی. اچھا افسر صاحب، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انلیگل امیگرینٹس کی حوالگی کے حوالے سے آلریڈی ایک معاہدہ موجود ہے. موجودہ حالات میں یہ معاہدہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور یہ معاہدہ ہے کیا؟ وٹنسز کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروسٹی کی ہے. گلاسکو میں ایک مرڈر ہوا تھا، اس کے وکٹم کو پاکستان سے لایا گیا تھا تاکہ وہ ٹرائل فیس کر سکے. پاکستان لے جانے کے واقعات جو ہیں وہ کم ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر آپ ایک کیس بلڈ کریں اور شواہد دیں تو برطانیہ سے بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں اپنے ملزم لے کے گئے ہیں جس میں انہوں نے گارنٹی دی ہو کہ ان کے ساتھ تشدد نہیں ہوگا اور ان کو سزائے موت نہیں ہوگی. اگر اس طرح کی گارنٹیاں بھر دی جائیں تو ہوم آفس کئی دفعہ ملزمان کو حوالے کرتا ہے. بہت سارے لوگ امریکہ گئے ہیں، الجیرین ایک مبلغ تھے وہ گئے ہیں، ان کو ان کے ملک بھیجا گیا تھا. تو مسائل موجود ہیں. پاکستان کو صرف برطانیہ کے ساتھ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو وہاں پر فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا جو معاملہ ہے اس کو قانونی طور پر کس طرح دیکھا جا سکتا ہے اور ایکشن کیا ہو سکتا ہے اس پر، اور کیا اس کی بنیاد پر حوالگی ہو سکتی ہے؟ برطانیہ میں آف کام ہے،
या कंप्लेंट्स के अदारे हैं, वो बड़ी तेजी के साथ, सूरत के साथ फैसला करते हैं। डेफेमेशन लॉज बड़े सख्त हैं कि आप ये देखें ना, ट्वीट के ऊपर मुकदमा जीत लिया। आप देखें कि यहाँ पे आप किसी की फेसबुक के ऊपर जाके कलमात लिखते हैं, उसके ऊपर केस हो सकता है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें आपने रिव्यूज डाले हैं गलत किसी की शोहरत को दागदार करने के लिए और लोग उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ कोर्ट आजाद है, फैसला साजी में तेज है और जुर्माने करती हैं और इस तरह लोगों को जो है उनको सजा भी मिलती है अगर वो गैर मियारी, गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किसी की हर्जा सराई करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एज लॉन्ग एज कोर्ट क्विकली फैसला दे तो फेक न्यूज का तदारक मुमकिन है। और फेक न्यूज एक कॉमन इंटरनेशनल फिनोमेना है। इस वक्त बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान में अदारों की तज़ीक के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल एड इस्तेमाल हुई है। और इसका तदारक भी ऐसे ही मुमकिन है कि आप एक दूसरे के साथ रेसिप्रोसिटी मिल के दोनों ममालिक इसका तदारक करें, एक दूसरे का केस बाय केस चीजें शेयर करें, मकामी अदालतों को इस्तेमाल करें और कोर्ट में जाने से ग्रेज ना करें। अच्छा बैरिस्टर साहब, बरतानवी जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म दिया और ये माफी 28 दिन तक उनके तमाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहेगी। और ये पहला मामला नहीं है। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं, ये कितने ठोस शवाहिद हैं आदिल राजा के अगेंस्ट? ये मेरे ख्याल में यहाँ बरतानिया में को मायूब नहीं है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें आप अदालतों से जाके जो है अपनी हत्या के इज्जत के केसेस जीत सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की प्रचार करने के ऊपर हाई कोर्ट जाके फैसला लेना ये एक मुस्बत बात है, रादर देन कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ही उससे लड़ते रहें। आप उनको एक कानूनी चाराजोई के जरिए आप उनको जो है लेके जा रहे हैं और उनको हर्जाना और जुर्माना हो रहा है, माफी मांगने का कहा गया है उसी चैनल पे ऊपर, उसी जगह के ऊपर 28 दिन वही माफीनामा चलाने का कहा गया है। तो अदालतें यहाँ आजाद हैं। रिचर्ड स्पीयरमैन बहुत अच्छे जज हैं, उन्होंने जो फैसला दिया है उसके ऊपर अमल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ हैं। अब देखते हैं जी बरतानवी कानून मजीद इस हवाले से क्या करता है, क्योंकि ये देखना होगा कि अब ज़ाहिर केस तो हो गया और जुर्माना भी हो गया, लेकिन हवालगी का मामला किस तरीके से फिर आगे बढ़ता है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर यह पैगाम है कि डिसइंफॉर्मेशन से गुरेज करें, डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने से गुरेज करें और फैक्ट्स को वेरीफाई किए बगैर आगे ना फॉरवर्ड करें, ना ही उसको आप समझें, सोचें, उस पर आप कोई अपनी तज्जिया दें। जी, जो भी आपको नजर आ रहा होता है ना, वो हर चीज सच नहीं होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गई सियासत पे बात और दीगर इश्यूज पे बात। अब जरा हम खेल के मैदान में आपको लिए चलते हैं और पाकिस्तानी जो खवातीन हैं, खेलों का मैदान हो उसमें बड़ा नाम बना रही हैं। चाहे हम सिर्फ खेल में ही नहीं, सियासत हो या फिर साइंस हो या सोशल वर्क हो, हर जगह हम देख रहे हैं हर शोबे में दुनिया भर में बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करी। तो एक खातून है जिले हुमा, इन्होंने विमेन चेंजिंग वर्ल्ड अवार्ड में चांदी और कांसी के तमगे हासिल किए हैं। अच्छा, ये सरकारी ऑफिसर हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, और इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की कैटेगरीज में मेडल्स अपने नाम किए और पाकिस्तान के नाम किए। सो ये अवार्ड्स पायदारी, इंसानी हमदर्दी के कामों, क़यादत, तालीम और सेहत जैसे शोबों में शानदार कामयाबी पर दिए। माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। जिले हुमा ने सरकारी मुलाजमत के दौरान मौसमियाती तब्दीली, इंसानी हुकूक और आला तालीम के शोबों में अहम किरदार अदा किया, जबकि कोरोना के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के तलबा और मुहक्किकीन के साथ वर्ल्ड फर्स्ट ऑक्सफोर्ड कॉरिडोर का तैयार भी किया और उन्होंने उसका क़याम भी किया। तो जिले हुमा से बात कर लेते हैं, फिर उनकी तमाम खिदमात उन्हीं से जान लेते हैं। और जिले हुमा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत मुबारक हो आपको ये अवार्ड जीतने पर। जरा हमें बताइएगा कि किन खिदमात के इतराफ में आपको ये अवार्ड मिला। सदफ एंड साइम फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आई थिंक ये मेरे लिए और तमाम खवातीन के लिए एक इंकरेजमेंट है, मोटिवेशन है कि वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में काम कर रही हैं वो आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जहाँ तक आपने पूछा कि किन खिदमात की इसमें मिला, जैसे कि आपने मेंशन किया कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ, तो सबसे पहले मैंने सिविल सर्विसेज का जो सफ़र है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से शुरू किया है 10 साल पहले। और उस वक्त मेरा बहुत फोकस था, क्योंकि यूथ हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 60% है,
میں نے بہت ساری ایسی کمپینس اینڈ اویئرنیس پروگرامس کیے جس میں اسپیسیفکلی یوتھ کو ٹارگیٹ کیا, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا گیا, جس میں ایک گھر گھر ایک شجر تھی, پینٹنگ کمپٹیشن تھے, کاپ ان مائی سٹی پہلی دفعہ پاکستان میں کی گئی. اس کے علاوہ ایک ریڈیو پروگرام تھا جو ہم نے پورا سال رکھا جو کہ صرف کلائمیٹ چینج پہ فوکس تھا. اس کے علاوہ جو ہے پرسنل لیول پہ بھی میں بہت سارے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے انیشیٹوز لیتی رہتی ہوں. تو ابھی ریسنٹلی جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروایا, میں گورنر ہاؤس میں, گورنر چانسلر ہے تمام یونیورسٹیز کے پنجاب میں, تو یہاں سے ہم نے ایک انیشیٹو لیا. وہ یہ تھا کہ پنجاب پروونس میں یونیورسٹیز میں بہت کم انوائرمنٹ کے تو پروگرامس تھے لیکن کلائمیٹ چینج اسپیسیفک پروگرامس نہیں تھے, تو ہم نے وہ بھی انٹروڈیوس کروائے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سسٹینیبلٹی کی کیٹیگری میں آئیں. اور جہاں تک ہیومنٹیرین کا تعلق ہے تو اس میں بھی پرسنل اینڈ پروفیشنل لیول پہ کچھ ایکٹیویٹیز انیشیٹوز میں نے لیے. جس طرح آپ نے ایک تو بتایا کہ کووڈ کے بیچ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز کے ساتھ ورلڈ فرسٹ آکسفورڈ کووڈ-19 ٹریکر میں والنٹیئر کام کیا پاکستان سے. بیسیکلی یہ ایک ٹریکر تھا, ریئل ٹائم ڈیٹا یہ کلیکٹ کر رہا تھا ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کے اوپر, جس میں اسکول کلوجر ہے, ٹرانسپورٹ ہے, بارڈر ہے, کہ ڈفرینٹ کنٹریز کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہی ہے. تو اس ٹریکر کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام گورنمنٹس کو ایک ریئل ٹائم ڈیٹا مل گیا جس سے وہ ایک پالیسی کمپیریزن کر سکتے تھے کہ اگر کسی ملک نے کچھ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہے تو اس سے ان کے کووڈ کے کیسز کم ہوئے, زیادہ ہوئے, تو اس طرح ہر ملک نے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی. کیا بات. تو ایک وہ والنٹیئر کام تھا. اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی جب میں تھی تو انڈین گورنمنٹ نے جو ہے انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر دیا, اسپیشل اسٹیٹس جو تھا, تو اس پہ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ موبلائز کیا, ٹیچرس کو کیا, ہم نے اسٹیٹمنٹ بنائی اور میں نے تمام ایم پیز کو یو کے میں بھیجی. وہاں سے مجھے یو کے کی آکسفورڈ سٹی کونسل میں بلایا گیا کشمیر کے اوپر ایڈریس کرنے کے لیے کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اسی طرح پروفیشنل ورک میں بھی جو ہے بہت انیشیٹو میں نے لیے. جس طرح ایک ہماری کمپین تھی واٹر ایجوکیشن, کہ آپ کے جو ولنریبل گروپس ہیں اور یوتھ اسپیسیفکلی ان کو کس طرح ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں انوالو کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سیشنز کیے, یونیورسٹیز میں گئے, ہم ٹرانسجینڈرز کے ڈیراز پہ گئے, ہم چرچز میں گئے, تاکہ ان تمام لوگوں کو بتا سکے کہ ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہے اور انہوں نے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ ملٹی لیٹرل جو ہے مختلف شعبوں میں اتنا کام کر رہی ہیں. تھوڑا سا ذرا میں اس طرف آنا چاہوں گی, جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس پر آپ بہت کام بھی کر رہی ہیں. پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے, اگر میں یہ کہوں کہ ٹاپ 10 ممالک میں ہے شامل تو غلط نہ ہوگا. ابھی ہم صرف اگر میں بلوچستان کی بات کر لوں تو 2022 میں سیلاب سے متاثر تھا, اب وہاں پر قحط سالی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ کتنا مؤثر ہے یا اس میں مزید بہتری کی جا سکتی ہے؟ آپ کیا چیزیں پن پوائنٹ کرنا چاہیں گی؟ جس طرح سے میں نے ابھی ایک تو انیشیٹیوز آپ کو بتایا کہ ہم نے ریسنٹلی کلائمیٹ چینج کے ڈگری پروگرامز کا انیشیٹو لیا ہے کہ بیسیکلی یوتھ آپ کی 60% ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ان کو نالج دینا ہے اور انہی میں سے آپ نے ایکسپرٹ پروڈیوس کرنی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو تھا جسے ہمیں ظاہر ہے کہ ابھی انیشیٹ کیا گیا تو ان فیوچر بہت ہیلپ ملے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ہمارا کلائمیٹ چینج اور اس پہ بہت فوکس ہے. مطلب ظاہر ہے کہ ہم پاکستان آپ نے مینشن کیا کہ ٹاپ 10 کنٹریز میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ابھی اس سال فلڈ آئے, 2021 میں آئے, اور ہر مسلسل ایک نہ ایک ڈیزاسٹر ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی کہ ہمیں ان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے اقدامات لینے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں, مطلب جس طرح آپ کہہ لیں گرین کریڈٹ پروگرامز ہیں, پھر جو ہے الیکٹرک بسز کا ہے, پھر اس کے علاوہ اسموک کے لیے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی. فیڈرل بجٹ میں آپ کے لیے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بجٹ رکھا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں, ان کے اثرات دکھنے میں ابھی آپ کو آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ بے شک پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کر رہے, ویسے انیشیٹوز لے رہی ہے گورنمنٹ جس سے ہم کلائمیٹ چینج کا نیشنل لیول پہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ دنیا کو بھی اس بات کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ جو ہے یہ جو ہسٹوریکل مسٹیکس ہیں ڈیولپ کنٹریز کی, جنہوں نے انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی, جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے. یس ہما, یہ تو آپ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں. اور ہم بس ذرا میں یہ آئی ایم ویری کین ٹو نو
کہ آپ سرکاری ملازمت بھی کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ آلٹرنیٹلی آپ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے شعبے میں کام بھی کر رہی ہیں, پھر آپ کی خدمات جو ہیں وہ ہیومینیٹیرین ایکٹیویزم میں بھی ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ آپ اتنا کچھ ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دیٹ؟ پرسنلی آئی بلیو کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کا بیلنس رکھیں. ظاہر ہے کہ آفس آورس کے بعد یا ویکینڈز پہ آپ دوسری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو ہیومنٹیرین اور وہ چیزیں ہیں. جس طرح میں نے وہ ٹریکر والی بات کی تھی, وہ ظاہر لاک ڈاؤن تھا, آپ ورک فرام ہوم اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں, تو ظاہر آپ کے پاس ٹائم تھا, وہ آپ کام کر سکتے تھے. تو اسی طرح یہ ہے کہ بیلنس ہو جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بیلنس ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ذل ہما, اور بہت شکریہ آپ کا. اس طرح دیکھیں پاکستانی زبردست کام کریں. اچھا جو ورک فرام ہوم والی بات ہے, اگر کوئی شخص بہت زیادہ اچھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو انہیں الاؤ کر دینا چاہیے ورک فرام ہوم. اگریڈ. باہر کنٹریز میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ مطلب آپ نے انہیں آفس میں بٹھا کے رکھنا. آپ ورک فرام ہوم کی بات کر رہی ہیں, ہم نے جب آن لائن کلاسز لی تھیں کورونا میں تو وہ سب اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہو گئے تھے, کیمراز ہی نہیں آن کیے تھے. وہ تو ایک دیگر ہی معاملہ. اچھا وہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور کراچی والوں, آپ لوگوں کو مبارکباد ہو, ہمیں بھی ہو اور آپ کو بھی ہو. میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے مین ہول کے ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے ہر یونین کمیٹی کو اضافی 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا, اور کہا ہے کہ کوشش ہے آئندہ نیپا چورنگی جیسے واقعات پیش نہ آئیں. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا 2 سینٹ میرے یہ ہیں کہ جناب یہ انتظامی معاملہ ہے. پیسوں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو پیسے تو پہلے بھی انہیں مل رہے ہیں, بجٹ تو پہلے بھی مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مانیٹرنگ رکھنی ہے, آپ نے جا کے پوچھنا ہے کہ بجٹ جو ایلوکیٹ کیا گیا ہے انہی کاموں کے لیے وہ کہاں پر لگ رہا ہے. آن پیپر تو وہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں, لیکن ایسا کیوں ہے کہ جگہ جگہ یہ گٹر کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے, اور جب کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد ادارے ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی. اب یہ میئر کراچی نے اسٹیپ تو لیا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ اس چیز کو بھی میک شور کریں گے کہ یہ پیسہ واقعتاً گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے ہی لگ رہا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو 1 لاکھ اضافی دیے ہیں, اس سے گٹر کے ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی. اچھا I was being sarcastic about it. یہ 5 لاکھ پہلے ملتے ہیں یونینز کو اور 1 لاکھ روپے اضافی دیے ہیں, تو اسٹریٹ لائٹس اور ڈھکن لگیں گے 6 لاکھ روپے کے اندر. اینی ہاؤ پہلے آپ کو سن بات انہوں نے کہا کہ اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. میں نے ایک سمری کو اپروو کیا جس کے تحت ہر مہینے 1 لاکھ روپے KMC کی جانب سے ہر یونین کمیٹی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں گے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ اس پیسے کو آپ مین ہول کور لگانے میں اور علاقے کی اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے خرچ کریں, تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہ ہو, اور اس طرح کا جو نیپا کا بڑا بدقسمت واقعہ ہے اس کو اوائڈ کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں. بھائی جب ابراہیم کا واقعہ بھی پیش آیا تھا تو سوال سب سے پہلے یہی اٹھا تھا کہ پیسے ملتے ہیں. ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ ہیں سلمان مراد صاحب, ان سے ہم نے پوچھا, کہتے ہیں جی انہیں بجٹ ملتا ہے, تو بجٹ ملتا ہے تو پھر اس کا آڈٹ بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ بجٹ لگ کہاں رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو پارٹی پوچھے گی. پارٹی کیوں پوچھے گی؟ جب باس ان کے میئر ہیں اور وہی ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو میئر ہی پوچھیں گے. میئر کو ہی جا کے سٹی کونسل میں کیوں آپ لوگ بیٹھ کے پھر اجلاس کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ساری باس پرس ہونی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ جناب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر مسنگ ہے, فرض کریں ٹوٹ گیا, کوئی اٹھا کے لے گیا, یہ بتانا, ان چیزوں کا خیال رکھنا, یہ میک شور کرنا کہ جی اگر کہیں سے کوئی ڈھکن غائب ہے تو وہاں دوبارہ لگنا ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, اس کا تعین کر دیں مرتضی وہاب صاحب. اگریڈ. سو ایٹ دس پوائنٹ آفٹر آل دیٹ ہیپنڈ, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں, ہمیں اعلانات, ہمیں پلانز نہیں چاہیے, ہمیں ایگزیکیوشن چاہیے, ہمیں امپلیمنٹیشن چاہیے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. موونگ فارورڈ, صدف آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی میں کس طریقے سے پاکستان نے انڈین ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا تھا اور ایک کے بعد ایک ڈرون گرایا تھا. اب ڈرون سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستانی طلبہ کسی سے کم نہیں, یہ تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے. ہماری شو میں کتنی ایگزامپلز آئیں. اب جدید ڈرون ٹیکنالوجی میں ایسی مہارت دکھائی ہے ہمارے طلبہ نے کہ دنیا حیران پریشان رہ گئی ہے. نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیک ایکس کے تعاون سے پہلے ایکسپو کا انعقاد کیا گیا, جس میں US اور
काउंटर यूएस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स को नुमाइश में रखा गया। अच्छा, अब ये जो नुमाइश में जो रखे गए ड्रोन्स, ये बगैर पायलट तैयारों की डिजाइनिंग, तैयारी, मावर निज़ाम से मुतालिक एक कहते हैं ना महारत का अमली मुजाहरा इसमें किया गया। जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने जो मकामी तौर पर AI की मदद से ड्रोन्स को ना सिर्फ दिफाई, ज़रई बल्कि एमरजेंसी सूरत हाल में जदीद टेक्नोलॉजी का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया है। तो क्या बात है जी, और हम तो चाहते हैं टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाया जाए। तो जी नुमाइश में अपनी ड्रोन्स प्रोजेक्ट से दाद वसूल करने वाले एवियंस इंजीनियर सैयद मुजम्मिल शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, एक्चुअली ये है क्या पर्पस है इसका? Thank you so much, Sadaf and Saim, for inviting me in your show. हमने नस्ट के अंदर ये ड्रोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टार्टअप कंपनी को इंक्यूबेट किया जिसका नाम है स्काई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, एंड मैंने मास्टर्स किया एवियोनिक्स इंजीनियरिंग से। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम नस्ट। और हमारा इसके पीछे जो मेन थीम और मेन मोटिवेशन ये है कि हम इंडिजिनस डेवलपमेंट कर सकें इस तरह के रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स की, एरियल प्लेटफॉर्म्स की इन हाउस इन पाकिस्तान, जिसमें हम जो कि स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर हम अपनी खिदमात को यानी कि प्रोवाइड कर सकें। जस्ट लाइक कि आप देख सकते हैं कि हमने एक नुमाइश के अंदर ये ड्रोन जो बनाया जो कि टोटली इन हाउस बिल्ड है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर इन हाउस बिल्ड है, इसके अंदर AI एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं। ये किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर यूज हो सकता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर वेरी क्विक फर्स्ट एड डिलीवरी के लिए, लाइफ जैकेट के लिए, फूड पैकेजेस के लिए। ये तकरीबन 7 kg का पेलर उठा सकता है और 100 मीटर तक जाके ये होवर कर सकता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। इसके अंदर AI बिल्ट एल्गोरिदम्स हैं, कैमरास लगे हुए हैं जो कि जाके डिटेक्शन करते हैं किसी भी एरिया की और ये इसको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे फौरन से फर्स्ट एड की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि हम सारी इन हाउस बिल्ड कर रहे हैं फॉर द सर्विलेंस पर्पसेज एंड मेनी अदर मिलिट्री पर्पसेज। और मेन थीम यही है कि हम इसको अपने पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इंटीग्रेट करें एंड आल्सो हम इस तरह की जो हम रोबोटिक सिस्टम, एरियल प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। और रिसेंटली हमें सऊदी अरेबिया से एक कोलैबोरेशन की कॉल आई है कि हम उनको उनकी एक टेक्नोलॉजी है जो कि नजम के नाम से चल रही है। किसी भी ट्रैफिक हादसा हो जाता है तो फौरन से एक नजम आके एक मॉनिटरिंग करती है जो कि बहुत ज्यादा एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को जिसके अंदर AI बिल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं आप उनको लेके आए ताकि वो किसी भी हादसे की सूरत में फौरन से ड्रोन आए और वेरी क्विकली वो एक रिस्पांस जनरेट कर सके। और ये ड्रोन जो है ये विदाउट पायलट जो है वो खुदकार निज़ाम से चलेगा। वेरी नाइस। और इसमें AI टेक्नोलॉजी भी। ये बताएगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है किन इलाकों में इन ड्रोन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेश आ सकती है? सबसे पहले तो ये कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, मास्टर्स PhD स्टूडेंट्स हैं जो कि एक नई जिद्दत की नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च करें, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत होती है कि वो प्लेटफॉर्म बाहर से इंपोर्ट करें, बहुत कॉस्टली होता है, लॉन्ग प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो हम ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बना के। उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है जिनको सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स की ज़रूरत है, डिलीवरी ड्रोन्स हो सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के साथ और रेस्क्यू 1122 के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, हम उनके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अभी रिसेंटली अल खिदमत फाउंडेशन ने हमें कहा कि हमें 15 kg का पे लोड उठाने वाला ड्रोन जो है वो कि इन हाउस चाहिए, हम उनको ये ड्रोन बना के दे रहे हैं। क्या बात है। और 15 kg वाला तो यकीनन बड़ा हेल्पफुल होगा क्योंकि हमने हालिया जो सैलाब आया पंजाब में उसमें हमने देखा काफ़ी मुश्किलात थी लोगों को। ज़रूरी तौर पे ये कितना मामून साबित होगा? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम इसको जो एरियल स्प्रेइंग है, एरियल मॉनिटरिंग है, क्रॉप मॉनिटरिंग है, एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और सिमिलर जो है ना हम इसकी एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर में भी दे रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसका ऑटो पायलट सिस्टम है जो कि फुली ऑटोनोमस है AI बिल्ड एल्गोरिथम्स के साथ, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि इसको अनमैन्ड किया जा सके और टोटली जो ऑटोनोमसली ये अपने काम जो है वो सरअंजाम दे सके। वेरी नाइस। तो क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए भी काम किया जा सकता है और साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी। बहुत शुक्रिया सैयद मुजम्मिल। इन्वेंशन। यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। और सदफ मैं ये सोच रहा था कि आजकल अनफॉर्चुनेटली जो नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है इसमें
چند روپوں کے عوض آپ کے خونی رشتے ہی آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ تو خونی رشتوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ سوچیں غیروں سے کوئی توقعات ہی نہیں لگائی جا سکتی آج کل کے دور میں۔ بالکل، اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، ظاہر ہے قتل تو اپنے طور پہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، لیکن کچھ واقعات سائم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ معاشرے میں اب کسی پہ ٹرسٹ کرنا، اخلاقی اقدار کتنی لو سطح پر چلی گئی ہیں، یعنی کہ لوگ پیسے کے لیے نہ کوئی دوست رہتا ہے، ایون کہ رشتہ داروں کے آپس میں بہن بھائی جائیدادوں کے چکر میں ایک دوسرے سے، لیکن اگر بات یہاں تک چلی جائے کہ کسی کی جان لے لی جائے تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کہاں جا۔ ایسا ہی ایک واقعہ، لرزہ خیز واقعہ میں کہوں گا، ایبٹ آباد میں پیش آیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ہوا کیا کہ ڈاکٹر وردہ کو اس کی سہیلی نے سونے کی لالچ کے لیے اغوا کیا اور پھر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ایبٹ آباد کے بے نظیر شہید ڈسٹرکٹ اسپتال کی ڈاکٹر وردہ نے اپنی پرانی سہیلی کے پاس 67 تولہ سونا رکھوایا تھا، جس کی مالیت تقریباً آج کے وقت میں 3 کروڑ روپے بنتی ہے، اور یہ سونا بطور امانت رکھوایا تھا۔ پھر جب انہوں نے یہ سونا واپس مانگا، سونے کا واپس مطالبہ کیا، وہ چاہیے ہوگا، پہننا ہوگا، واٹ ایور دا ریزن واز، جانیں گے اس کو، تو پھر سہیلی کے دل میں چور آ گیا۔ سہیلی نے اپنی جو سہیلی تھی ڈاکٹر وردہ، ان کو اغوا کروایا اور اس کے بعد پھر قتل کر دیا۔ اچھا، اس واقعے کی ایک ڈاکٹر وردہ کے اپنی سہیلی کے طرف جاتے ہوئے کی ویڈیو بھی ایک CCTV آ گئی ہے، تو ذرا اس کیس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ ہارون سے۔ راجہ ہارون، بتائیے گا کہ ڈاکٹر جو وردہ ہیں ان کے قتل کے حوالے سے کیا ابھی تک معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ سونا کہاں پر تھا، کس طریقے سے انہیں قتل کیا گیا، ذرا بتائیے گا ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی صدف، آپ کو تب بتاتا چلوں کہ 4 دسمبر جمعرات کے روز صدف ڈاکٹر وردہ جو ہے وہ اپنے DHQ اسپتال سے نکلی اور اس کی سہیلی نے اسے بلایا، کیونکہ 2 سال پہلے اس نے سونا اس کے پاس امانت رکھوایا تھا۔ وہ بیرون ملک اپنے خاوند سے ملنے چلی گئی، جب واپس آئی تو وہ پچھلے 1 سال سے مانگ رہی تھی، لیکن وہ لیت لال سے کام کر رہی تھی۔ لیکن جمعرات کے روز 4 دسمبر کو جب اس نے دوبارہ کال کی، اس نے کہا آپ ٹھیک ہے، میں گھر آ جائے، اپنے ڈرائیور بھجوایا اور اسپتال سے اس کی لاسٹ جو CCTV فوٹیج ہمیں ملی ہے، جو ARY نے آلریڈی چلا چکے ہیں، وہ جب اس کے پاس پہنچی، جدون پلازا سے ملکہ اس کا زیر تعمیر گھر ہے رحمان اسٹریٹ میں، تو وہاں پر وہ موجود تھی ان کی جو ڈاکٹر رضا خان تھی دوست، ڈاکٹر وردہ کی دوست رضا خان، جو ایک بڑے معروف تاجر کی بیوی تھی۔ وہاں پر اس کے گھر میں پہنچی تو وہاں پر اس کے 3 لوگ موجود تھے، ایک شمریز اس کا نام بتایا جا رہا ہے جو پولیس کے مطابق، دوسرا ندیم ہے اور تیسرا پرویز تھا۔ وہ ان کے حوالے کر کے وہاں سے وہ چلے گی۔ ان لوگوں نے اس عورت کو جو ڈاکٹر صاحبہ تھی اس کو وہاں پر زد و کوب کیا، مارا، اور اس کو وہیں پر جو پولیس کے مطابق اس کو وہیں پر ہی قتل کر دیا اور ڈاکٹر صاحبہ اپنے گھر چلے گی۔ اور پھر ان مجرم نے اپنے آبائی علاقہ جو ٹھیانی سے 5-6 کلومیٹر آگے آتا ہے، لڑی بنوٹا کا گاؤں ہے، وہاں پر لے جا کر اپنی گاڑی میں دفن کر دیا کسی گڑھا کھود کر۔ تو جب پولیس کو پتہ چلا، اس کے والد نے اطلاع کی، پولیس کو اپلیکیشن دی ریٹن کہ میری بیٹی آج گھر نہیں آئی ہے، میری بیٹی، اس کے والد نے جو 32 سال مشتاق صاحب نام ان کا، انہوں نے اطلاع کی کہ پولیس کو ریٹن میں کہ ہماری بیٹی آج گھر نہیں آئی ہے، لیکن مجھے اس نے اتنا بتایا ہے کہ وہ اپنی سہیلی سے سونا لینے گئی ہے رضا خان سے۔ تو پولیس نے اس لڑکی کے پاس گئی، وہاں پر اس سے بات چیت کی، تو وہاں پر کچھ تاجر اکٹھے ہوئے، وہاں پر ایک ہلکا سا جرگا ہوا، انہوں نے کہا جی لڑکی یہ ملوث نہیں ہے، تاجر کی بیوی۔ تو پولیس نے اس وقت لڑکی کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب پولیس پر پریشر پڑا تو اسی اسنا میں دوبارہ اس جو لڑکی تھی تاجر کی بیوی، اس کو لے آیا اس کی سہیلی، اور اس کے بعد اس کی تفتیش کی 2 روز۔ اس نے پھر بتایا کہ یہ میرے جو ساتھی ہے اس کے خاص لوگ تھے، وہ کرمنل لوگ ہیں، ان کے حوالے میں کر کے چلی گئی تھی۔ پھر ان کو پکڑ کر وہ اس علاقے میں گئے، وہاں سے دنوں سے 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد چوتھے روز کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اس وقت وہ ملزمہ بھی پولیس کی حراست میں ہے، اس کے 2 ساتھی بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ جو تیسرا ملزم ہے شمریز، جس کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ ابھی تک وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوا۔ اچھا، بازیاب نہیں ہوا۔ راجہ ہارون، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملزمہ ہیں ڈاکٹر رضا، جن کو بتایا جا رہا ہے جنہوں نے سارا تمام تر قتل کی سرپرستی کی، یہ کیا اثر و رسوخ رکھتی ہیں علاقے میں؟ آپ نے بتایا کہ تاجر کی بیوی ہیں، یہ کیا کاروبار تھا ان کے شوہر کا؟ ان کا اعتبار میں سب سے جو مشہور ہے کپڑے کا بزنس ہے، بلے دی ہٹی کی دکان کے نام سے ان کی پاپولیرٹی ہے۔ ان کی اعتبار میں مختلف بہت سی دکانیں ہیں، یہ یہاں پر سیٹلر ہے، مقامی لوگ نہیں ہیں، یہاں کے سن آف سائل نہیں ہے، پچھلی 40-50 سال سے یہاں پر آباد ہے، بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ ان کی کافی شاپس ہیں اعتبار کے اندر، تقریباً 15-20 دکانیں ہیں۔ تو اس کا جو
حامد الرحیم نام ہے, اس کا مین روڈ ابتوار تھانہ کینٹ کے سامنے دکان ہے, پولیس نے اس کو ابھی سیل کر دی ہے. اور اس واقعے کے خلاف ڈاکٹرز, اس کے والد سارے صحابہ احتجاج ہوئے, اور آج جو ہے 6واں روز ہے. نہیں تو ڈاکٹرز کا مطالبہ کیا ہے, وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ 4 روز تک برجاب کیوں نہیں ہوئی, اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا ہے. پولیس کے خلاف ان کے تفصیلات ضرور ہے, ڈاکٹر کمیونٹی کے بھی ہیں اور اس کے والدین کے بھی ہے, لڑکی کے والد کے. راجہ ہارون ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے, تھینک یو سو مچ. ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ذرا ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ بہت کوئکلی گرفتاری بھی ہوئی, کنفیشن بھی ہو گیا. یہ جو ڈاکٹر ردا ہیں, انہوں نے کیا کنفیس کیا ایگزیکٹلی؟ دوسرے کیا یہ واقعی اسی بنیاد پہ ہی قتل ہوئی ہیں, سونے کا ہی معاملہ ہے یا کچھ اور ایشو بھی ہیں؟ جی السلام علیکم. پہلے جی ردا اینڈ وردا, ڈاکٹر وردا, دے ور بوتھ فرینڈ. ڈاکٹر وردا نے اپنا سونا ان کے پاس رکھایا لگ بھگ 2 سال پہلے جی. ٹھیک ہے. اینڈ دین شی وینٹ ٹو دبئی فار 3 months, شی کیم بیک, اور اس کے بعد پھر شی واز ڈیمانڈنگ بیک کہ مجھے وہ سونا واپس مل جائے, بٹ وہ ان کو واپس نہیں دیا جا رہا تھا. تو تھرسڈے 4th of August جو تھا, پھر ان کو وہ کیا, انہوں نے بلوایا اور وہ پورا پلاٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا, اور پھر بڑا آپ کہنے کے اسکیمنگ طریقے سے ان کو پھر وہاں پہ مارا گیا, تاکہ وہ چیز جو ہے وہ دب جائے, یا وہ سونا جو ہے وہ لائک اٹ شوڈ بی ہڑپ کیا جائے. تو یہ اسٹوری تھی, اور وہ ولنگلی ان کے ساتھ ہی گئی تھی, خود گئی تھی ان کے ساتھ. انفارچونیٹلی سارا انسیڈنٹ جب ہوا اور اس کے بعد جب ہم ان کو لے کر آئے تو ایونچولی شی کنفیسڈ. ان کے ساتھ ان کا ایک اور جو کالج تھا, پارٹنر جو تھا, جو پراپرٹی ڈیلر کوئی تھا, تو ہی کنفیسڈ کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو دس از ہاؤ اٹ آل وینٹ. ہارون صاحب ذرا ہم ذرا پریسائزلی جاننا چاہیں گے, کیا ان کو انیشلی اغوا کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر زد و کوب کر کے حبس بیجا میں رکھا گیا تھا اور پھر قتل کیا گیا تھا, یا اغوا کرتے ہی فوراً قتل کر دیا گیا تھا؟ نہیں جی, ایسے کچھ نہیں ہوا تھا. شی لیفٹ ایٹ اراؤنڈ 12 o'clock willingly with her friend from the hospital. وہ اپنی مریض سے اپنے دوست کے ساتھ گئی تھی, اور جو ردا تھی اس کا ایک انڈر کنسٹرکشن مکان تھا, اس میں وہ لے کے گئی ان کو, اور آدھے گھنٹے میرے خیال میں دس انٹائر تھنگ ہیپنڈ, بیکاز وین یو آر ڈوئنگ اے ٹیکنیکل انالیسس, اس سے پھر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ لائک دیٹ ادر وومن جو ہے وہ شی لیفٹ دیٹ پلیس. تو یہ مور لیس آپ کہنے کہ آدھے گھنٹے کے اندر. کس طرح انہیں قتل کیا گیا, آلہ قتل برآمد ہوا, کون کون لوگ اس میں شامل تھے؟ اس میں جی 4 لوگ شامل تھے. ایک جو تھا جی 3 ان میں سے گرفتار ہو چکے ہیں جی, ایک بقایا, اور آلہ قتل میں سے شی واز اسٹرینگولیٹڈ بیسکلی جی. تو دیٹ از ہاؤ اٹ آل ہیپنڈ. شی واز اسٹرینگلڈ. اور یہ بتائیے گا ڈی پی او صاحب کے گولڈ وہ ریکور ہوا؟ انٹرسٹنگلی جی, یہ جو ردا خاتون ہے جی, انہوں نے وہ گولڈ ایک جگہ پہ مارگیج کیا, اور اس کے عوض جو ہے شی ہیز ٹیکن 50 lakh rupees. تو یس دیٹ از آلسو ان دی کارڈز جی, وہ ریکور ہو گیا. تو اس میں جو جن لوگوں کی معاونت حاصل کی گئی قتل میں, وہ کوئی مطلب ان کا کیا پیشہ ہے, کون لوگ ہیں وہ, ان کے کوئی جاننے والے ہیں, کون لوگ تھے جن سے انہوں نے مدد حاصل کی؟ اس میں جی ردا خاتون جو ہے, ان کا ایک ایجنٹ تھا جو پراپرٹی میں ڈیل کرتا تھا, اس کا نام تھا ندیم جی. ندیم نے مور لیس آپ کہنے کہ سارا کچھ سیٹنگ ویٹنگ کیا ہے, the entire orchestration was done by him. دوسرا اس میں تھا جی ندیم نے ہی پھر یہ پرویز کو اور شمریز ان دونوں کو ارینج کیا تھا فار دس انٹائر ایکٹیویٹی جی. تو اس میں ندیم اینڈ پرویز بہت سارے ارسٹڈ, ایک شمریز جو ہے تو ریڈز آر بینگ کنڈکٹڈ ٹو ارسٹ ہم ایز ویل. ٹھیک. اینڈ لاسٹلی ہارون صاحب یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر وردا کا جو ڈرائیور تھا who drove her to جو زیر تعمیر مکان تھا وہاں تک بھی اور اس کے بعد گھر تک بھی, اس کا کیا کریکٹر, اسے تفتیش کی جا رہی ہے, وہ ڈراپ کر کے واپس چلا گیا تھا؟ ردا کا جی وہ ڈرائیور تھا, ڈاکٹر ردا, سوری شی واز ناٹ ڈاکٹر,
Rida actually came to hospital to pick up Dr. Varda. اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی. تو ڈرائیور بھی جی ہم اس کو کوشچن کر رہے ہیں, اس کا رول تھوڑا اتنا وہ نہیں ہے, بٹ وہ ڈرائیور جو ہے اس نے پک کیا تھا along with ردا ڈاکٹر وردہ کو, اور پھر وہ وہاں پہ جو انڈر کنسٹرکشن مکان ہے وہاں پہ وہ لے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد واپسی 2 weeks کی. اینڈ یہ بھی بتا دیں, اب ظاہر مقدمہ بھی درج ہے, تو کیا دفعات لگائی گئی ہیں, کس طرح یہ کیس مزید آگے بڑھے گا؟ بالکل جی, اس میں اغوا کی لگی ہے, اس میں قتل کی دفعہ جو ہے وہ 302 وہ لگی ہے, اینڈ furthermore there was a demand کہ اس میں 70 ہے تو وہ بھی ہم نے لگا دی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈی پی او ایبٹ آباد. اب آپ یہ دیکھ اندازہ لگائیں کہ دوست, بچپن کی سہیلی آئی گیس, جن پہ ٹرسٹ کیا جاتا تھا, اتنا ٹرسٹ تھا کہ ان کے پاس انہوں نے 67 تولہ سونا رکھوایا اور یہ چلی گئیں. اب آپ دیکھیں ان 2 سالوں کے دوران سونے کی قیمت بھی کتنی بڑی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے ڈیمانڈ کی اپنا سونا واپس کرنے کی, تو وہ خاتون سے کہیں اور انویسٹ کر چکی تھیں آلریڈی مارگیج میں. تو کسی پہ آپ ٹرسٹ نہیں کریں. آپ کی دوست بظاہر تو ایک بڑے ہارملیس سا یہ رشتہ لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہاں سے کہاں معاملہ. بالکل, اور پھر ہم جب یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ معاشرے سے ایمپتھی ختم ہوتی جا رہی ہے, کوئی کسی کا ہمدرد نہیں بنتا, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کا ہمدرد بنے یا کسی پہ ٹرسٹ کرے تو پھر اس طرح سے آپ کے ٹرسٹ کو بریک کیا جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ردا باقاعدہ منصوبے کے ساتھ آئی تھیں, پلان کر کے آئی تھیں, حکمت عملی تھی ان کے پاس. وہ ڈرائیور کے ساتھ آئیں, وردہ کو ہاسپٹل سے پک کیا, پھر زیر تعمیر مکان میں لے کے گئی, وہاں جا کے ان کو زد و کوب کر کے اسٹرینگل کر کے مارا, اور مدد لی, 3-4 لوگوں کی مدد لی ڈاکٹر ردا نے اپنی ہی دوست کو قتل کروانے میں, جو کہ ظاہر ہے ان کے اس سارے سمجھ لیں جو پیسہ کھانا چاہ رہے تھے وہ سارے لوگ وہی تھے جو اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھائے تھے. پھر ان کو جا کے دور کسی علاقے میں انہوں نے دفنا دیا. پھر جب ان سے 2 دن تفتیش ہوئی ڈاکٹر ردا سے, تو انہوں نے قبولا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. And apparently they were friends. That's very unfortunate. But anyhow, we'll let you know the updates as well. ڈاکٹر وردہ کے 2 بچے بھی ہیں اور ان کے شوہر باہر ہوتے ہیں. Moving forward, Sadaf, we were discussing about IMF installment plan yesterday. اور اب خبر یہ ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری فائنلی دے دی ہے. ایگزیکٹو بورڈ نے موجودہ قرض پروگرام کی 1 ارب 9 کروڑ ڈالر کی قسط بھی منظور کی ہے, جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا فنڈ کے لیے 20 کروڑ کی یہ تیسری قسط منظور کی گئی ہے. اور پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا, جس کی پہلی قسط کے 1 ارب ڈالر ستمبر 2024 میں موصول ہوئے تھے, اور 1 ارب ڈالر کی جو دوسری قسط تھی وہ رواں برس مئی میں ملی تھی. یہ جناب پاکستان کو 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی آئی ایم ایف نے. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہیں, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر خاقان, ذرا بتائیے گا, اب یہ جو قرض پروگرام کی مد میں جو ہمیں قسط ملی ہے, اب ظاہر اس سے پہلے ایک رپورٹ بھی آئی تھی آئی ایم ایف کی, کیا آئی ایم ایف جو ہے اب بڑی سخت شرائط کے ساتھ یہ منظوری ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی تھی جیسے کہ خبر آئی تھی, لیکن اس رپورٹ کے تناظر میں جاننا چاہ رہی ہوں کیا ان چیزوں کو مانیٹر بھی کیا جائے گا, ان کی کھپت کہاں ہو رہی ہے؟ صدف, ایک تو بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو جو 24 بار آئی ایم ایف کے پاس گیا ہو, ضرور ایک کمفرٹ لینا چاہیے اس وقت کہ پاکستان کو ایک میکرو سٹیبلٹی جو آئی ہوئی ہے وہ سیمنٹ ہو جائے گی, پر ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ایک لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس اتنی دفعہ گئے ہیں, اور ایک اس کی قسط جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کی اوور آل میکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ سسٹین کر جائے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھاٹ پروسیس دیٹ مسٹ بی پاسنگ تھرو آور مائنڈس. نمبر 2 یہ بات ہے کہ پاکستان نے جو اسٹرکچرل بینچ مارکس تھے, پرائر کنڈیشنز تھیں, انڈیکیٹو ٹارگیٹس تھے, کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا تھے, یہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے بجٹ کا خسارہ اتنا ہوگا یا پرائمری سرپلس اتنا آئے گا, وہ سب پورے کر لیے تھے. تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو قسط ہے یہ آپ کو مل گئی. اس میں آئی تھنک اس کو ایک پرائر کنڈیشن سمجھیں آپ کہ آپ نے جو گلوبل رپورٹ آن گورننس تھی اس کو پبلش کرنا تھا, وہ ہم نے پبلش کر دیا. آئی تھنک ایک آدھا کوئی بینک ہے اس کی شاید کیپٹلائزیشن کا مسئلہ ہوگا, وہ پورا کرنا تھا. سو یہ ہو گیا. اب جو گوئنگ فارورڈ ہے آپ نے ایک فریم ورک اس گلوبل رپورٹ جو کرپشن کی رپورٹ ہے اس پہ بنانا ہے, جو گورننس
के सुखम उन्होंने आपके सामने रखे हैं, किसी एरिया में हो, SOEs में हो, टैक्सेशन में हो, पेपरा रूल्स में हो, AML CFT में हो, जुडिशल केसेस को तेज करने में हो, NAP ने जितने करप्शन के केसेस आइडेंटिफाई किए उनमें हो, ये ना एक ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए जो बातें उन्होंने की हैं, ये है आगे चलता हुआ प्रोग्राम जो चलेगा पाकिस्तान को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर हियर इज कि ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है ये एक हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी है. इसकी जो कॉन्सिक्वेंशियल कीमत है वो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट होती है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से आती है. वो सब जो है वो एक तरह से स्टंट हो जाती हैं बिकॉज आप मुल्क में एक स्टेबिलिटी लेड प्रोग्राम जो है वो चला रहे होते हैं. असल बात सोचने की ये है कि ये जो 2 साल रह गए हैं, 2 से भी अब कम रह गए हैं इस प्रोग्राम को खत्म होने तक, और अगर ये प्रोग्राम 2 साल चलता है तो आपने फिर मुल्क की इकोनॉमी के जो ट्रेड डेफिसिट हैं, जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उनको इकट्ठा करके वो क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि इस चीज से निकल जाए. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस एंगेजमेंट. दूसरी बात यह है कि चूंकि टैक्स के शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि जब आप फंड से एंगेज करेंगे, जहां आप ये बात करते हैं कि इनकम टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को कम करें, साथ साथ चूंकि शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं तो आपको कंटिजेंसी मेजर्स वो सोच रहे होंगे. सो आप अपने एक्सपेंडिचर के कंटिजेंसी मेजर्स जो हैं वो दिमाग में बनाएं कि आप क्या लेना चाहते हैं. Put a module of a program that is, maybe a program which is more growth oriented than stability led, जो इस वक्त है प्रोग्राम. ये सब बहुत जरूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए बिकॉज नाउ टाइम हम जिसमें चले गए हैं, हमने 28 महीने से हम एक तरह से IMF से एंगेज हैं. जुलाई 2023 को ये प्रोग्राम का इजरा हुआ था जो SPA था. पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंसेस को ठीक करना, मैक्रो स्टेबिलिटी करना, ये सब चीजें अच्छी हैं. ये आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक वक्ती इस्तेहकाम दे रहे हैं. इसके जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन स्ट्रक्चर, वो सारे वो काम हमें खुद करना है. डॉक्टर साहब आपने टैक्स का हवाला दिया तो पता नहीं, मैं अब कहते हैं ना, ज़ाहिर है थोड़ा सा ये टॉपिक से ज़रा हटके हो जाएगा, लेकिन खबरें पिछले दिनों आ रही थी जो सैलरीड क्लास है अब उन पे जो नेक्स्ट बजट आने वाला है उन पे टैक्स कम करने का सोचा जा रहा है. तो ये बस ऐसे ही ख्वाहिशों में मबनी खबर है या इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए, ये एस्पिरेशंस जो होती हैं ना कि आप ये चाहते हैं या ये चाहते हैं, ये गोल सेटिंग्स जो हैं ये पाकिस्तान में हम हमेशा करते हैं, बट उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि अगर मैं सदफ के टैक्स को इतना काट रहा हूँ, या मैं नॉन सैलरीड को इतना काट रहा हूँ, या मैं मैन्युफैक्चरिंग को इतना काट रहा हूँ, तो वो जो टैक्स है वो कहां से रेवेन्यू पूरा होगा. बिकॉज IMF क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो नंबर्स मांगता है. क्या आप एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म से वो पूरा करेंगे? क्या आप कहीं और से टैक्स प्रॉपर्टी पर लाकर, कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी का है आपके पास, क्या आप होलसेलर्स और रिटेलर्स को इनकम में लाकर, क्या आप सेल्स टैक्स के गैप पूरे करके, क्या आप वो गैप जो हायर इनकम अर्नर्स पाकिस्तान में किए हुए हैं 1% या 5% जो टॉप कमाने वाले हैं उनका जो गैप है उससे पूरा करेंगे. दैट इज द स्टोरी यू हैव टू टेल. सो यू आर राइट दैट एज आई से डिजाइन इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज एसेंशियल टुडे. एंड आल्सो खान साहब, जो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सेकंड रिव्यू था ऑफ दिस एक्सटेंडेड अरेंजमेंट, उसमें ये चीजें भी हाईलाइट की गई कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग हुई इन ऑर्डर टू मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. देन अगेन उसमें ये हाईलाइट किया गया कि पब्लिक फाइनेंसेस स्ट्रेंथन हुए, कंपटीशन एनहांस हुआ, रीसेंट फ्लड्स जो आए उसके बाद भी पॉलिसी मेकिंग हुई इन ऑर्डर टू कि कैसे रेजिलियंस बिल्ड की जाए पाकिस्तान में टू काउंटर फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स. तो ये खुशाइंद मेंशंस थे कंसीडरिंग द लास्ट रिपोर्ट. देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो एक्सोजेनस शॉक है फ्लड का, जो एक्सटर्नल शॉक लगता है, अब इसको समझें. ये आपने एक, जिसे कहते हैं ना, हमेशा एक रिएक्टिव स्टेट रखी है. इस पे भी आपको एफिशिएंट वाटर यूज, डिजास्टर रेजिलियंस, ये चीजें तो सब अच्छी लगती हैं, पर अगर आपने पूरी स्ट्रॉन्गर एक फेडरल और प्रोविंशियल की कोऑर्डिनेशन करनी हो कि आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं अपनी ग्लेशियर मेल्टिंग को, अपने वाटर लेवल्स को नीचे जाते हुए, और ये जिस तरह का आपका डिजास्टर वन आफ्टर द अदर 2-3 साल में आते हैं, ये जो क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर्स हैं वो आपने क्या करने हैं, ये जो मिटिगेशन कमिटमेंट्स हैं ये आपको अपने से बनानी है. ये इसलिए नहीं बनानी कि हमें IMF को सेटिस्फाई करना है, बट हमने अपने
جو اہداف ہیں وہ خود لے کر چلے. وہ بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. اور جناب دیکھتے ہیں جی اب پاکستان اس کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے اور یہاں سے کیسے آگے بڑھتا ہے معاشی طور پہ. چلے جی یہاں پر ایک شارٹ بریک, اور شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک جناب. چلیں جی اب بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق, اور آج ہم خاص طور پہ ان بچوں کے حوالے سے بات کریں گے جو پیدائشی طور پر دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. اب اس طرح کے بچوں کی جو تعداد ہے اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے, اور پاکستان میں سالانہ 60,000 بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, یعنی 10 سے 12%, یعنی تقریباً 4,000 سے 7,000 بچے ٹوف نامی بیماری جسے ٹیٹرالوجی آف فالٹ کے ساتھ کہا جاتا ہے, نام اس کا یہ ہے, پیدا ہوتے ہیں. اگر بروقت علاج نہ ہو تو جو 1 سال کے اندر شرح موت ہے وہ 40% تک پہنچ جاتی ہے, اور سرجری کے بعد زندگی کے اگلے 40 سال میں خطرہ صرف 1% رہ جاتا ہے. تو جناب بات کر لیتے ہیں, آج ہمیں اسٹوڈیو سے مدعو کی ہے ڈاکٹر ابتار شیخ, ہو از ہیڈ آف پیڈس کارڈیولوجی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ واٹ از ٹاف اینڈ ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. اچھا دیکھیں, ٹاف جو بیماری ہے وہ دل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دل میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو دل کے پردے میں, اس کے ساتھ دل کے پٹھے سوجے ہوئے ہوں, اور دل کی ایک شریان جو خون لے کے جاتی ہے صفائی کے لیے لنگس میں, تو اس میں بلاکیج ہوتی ہے وال میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ملا کے ہم 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں, اور چوتھا کمپوننٹ ہوتا ہے کہ جو دل کی بڑی شریان جو پورے جسم کو صاف خون دیتی ہے وہ سوراخ کے اوپر چڑھ جاتی ہے, تو اس میں گندا خون بھی جسم میں جاتا ہے, صاف خون بھی جاتا ہے مکس, تو بچے میں نیلا پن شروع ہو جاتا ہے. اور نیلے پن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ, نشو و نما, پوری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ارلی ایج میں ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ آپ کے 99% ریزلٹس دیتا ہے. اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اس میں کیا ہوتا ہے گندے خون کی وجہ سے جسمانی جو بھی آرگنس ہیں وہ میل پریکٹس میں آ جاتے ہیں, میل فنکشننگ میں آ جاتے ہیں, وہ بچے میں برین ڈیزیز ہو جاتی ہے, باڈی کی گروتھ خراب ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی نیلے پن کے جھٹکے جس کو ہم کہتے ہیں بلو اسپیلس, ٹیٹ اسپیلس, وہ ہوتے ہیں. وہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے, فالج بھی ہو سکتا ہے, اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ اب دنیا میں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے, اب تو پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ایون کینسر کا بھی پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ جو بچہ ہے اس کے پہلے کس اسٹیج پہ پتہ لگ سکتا ہے کہ بچے میں دل کا کوئی مرض ہے, کوئی ایشو ہے, یا اس سے پہلے کیا پریونٹیو ٹریٹمنٹ یا میجر لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے تو ورلڈ وائڈ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اسٹڈیز ہو چکی ہے, ریسرچ ہو چکی ہے کہ کیا ریزنس ہے جس کی وجہ سے بچوں میں دل کی اور اس کے علاوہ پورے جسم کے آرگن سے میل ڈیولپ ہو جاتے ہیں یا بیماریاں ہوتی ہیں. اس میں سب سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماں خود ہیلدی ہونی چاہیے, اس میں نیوٹریشن پراپر ہونی چاہیے, فولک ایسڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے جب بھی کوئی ماں میرج کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کنسیو کرنا چاہے تو جا کر رجسٹر کروائے اپنی گائناکالوجسٹ کو, اور اس کو ایویلویٹ کرے کہ کیا ماں میں شوگر ہے, بلڈ پریشر تو صحیح نہیں ہے, ماں میں اور کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے, گدود کا مسئلہ تو نہیں ہے, اس کی نیوٹریشن کیسی ہے, بلڈ کیسا ہے, بلڈ کم تو نہیں ہے, اور کیا اس میں کوئی دل کا یا کسی اور جسمانی کوئی مرض تو نہیں ہے جو بچے پہ جا کر افیکٹ کرے گا. اس کے بعد اس کی سپلیمنٹ اسٹارٹ کرنی چاہیے. کنسیو کے بعد اس کا ریگولر فالو اپ جس کو ہم کہتے ہیں ویل بیبی اسکریننگ ہونی چاہیے کہ ویٹ پراپر ڈیولپ ہو رہا ہے, بچے کے جتنے بھی آرگن سے ڈیولپ ہو رہے ہیں پراپرلی, اور کیا کوئی آرگن میل ڈیولپ تو نہیں ہو رہا, اس میں نقص تو پیدا نہیں ہو رہا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرگن اسیسمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو دل پراپر ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کے 4 کھانے ہوتے ہیں, وال, پردے, شریانے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہاں, اس ٹائم پہ ہم بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر جا کر ایکو کرتے ہیں جس کو فیٹل ایکو کہتے ہیں. ہاں, اس ٹائم وہ فری میں گورنمنٹ نے جتنے بھی نیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں فری آف کاسٹ سروسز ہے. آؤٹ سائڈ ایکسپینسو ہے مگر یہاں پہ فری ہے. تو ہمیں گائناکالوجسٹ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ویل بیبی اسکریننگ میں یہ چیز آتی ہے تو فوراً بھیج دیں ہمارے پاس, اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. پھر اس کو ہم انیشلی ارلی اسٹیج میں جسے ڈیولپ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے ڈفرینٹ گائناکالوجی یونٹس کے ساتھ, جنو ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, جہاں جو ہمارے سینٹر سے سکھر سینٹر حیدرآباد, وہاں پہ بھی ہم گائنی آفس والوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ بچہ ڈیولپ ہو گیا, فوراً اس کو ہم اسیس کرتے ہیں. پھر اس کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ارلی ایز سون ایز پاسبل انٹروینشن کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے سرجری کرتے ہیں. وہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے نا ایک بالکل کمپرومائز بیبی بالکل ہیلدی بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب, آج بھی ہمارے معاشرے میں 2 مائنر
تھیلیسیمیا افراد جو ہیں وہ ایک میجر تھیلیسیمیا بچے کو جنم دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچے کی زندگی پوری زندگی جو ہے مشکلات کا شکار ہے. حالانکہ ہماری لا بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو کیوں نہیں بر وقت ٹائملی اقدامات کیے جاتے, پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے جا رہے ہمارے ملک میں کہ ہم صحت مند بچے کو دنیا میں ویلکم کریں, نہ کہ بعد میں کارڈیو جو وارڈز ہیں وہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں نا بہت زیادہ ہم نے ایفرٹس کیے ایز اے پیڈیاٹیشین. ہم نے بہت زیادہ فیملیز کو کاؤنسل کیا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ بیفور میرج اس کے جو گارڈین کون ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں. پیرنٹس جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, نکاح خوان کے پاس, تو وہاں پہ ان سے ریکوائرمنٹ نہیں پوچھی جاتی. جبکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, اسکریننگ سرٹیفکیٹ. ہاں, اگر وہ نکاح وہاں کہے کہ نہیں مینڈیٹری ہے, آپ سرٹیفکیٹ دیں تو میں نکاح کروں گا, ورنہ نہیں. اور آگے رجسٹریشن بھی نہ ہو نادرا میں. تو دیکھیں اس میں کیا ہے, اسٹیک ہولڈر کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے کہ امپلیمنٹیشن کروائیں. ہمارے جو مین جو ہمارے فقہ کے جو سربراہان ہیں یا ادارے کے ہیں اسکالرس ہیں, وہ ان کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے نکاح نہیں کرنا, کیونکہ یہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے. اس کے بعد میں آپ کو تھیلیسیمیا کا ایک بچہ دکھاؤں گا نا, آپ کہیں کہ جتنی میزریبل لائف ہوتی ہے, جس طرح کا وہ زندگی گزارتا ہے, ہر ہفتے جا کر بلڈ لگواتا ہے, وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری لائف کیسی ہے, میں نہ اسکول جا سکتا ہوں, نہ ہیلتھی بچوں کی طرح کھیل سکتا ہوں. اس کے بعد اس کا شیپ دیکھیں, بون اتنے تھک ہو جاتے ہیں, ہائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے, بلڈ کی کمی کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا, ہیلتھی وہ ایک سمجھے کہ مظلوم بچہ بن جاتا ہے. تو اس ٹائم ہمیں بھی ترس آتا ہے, ہم جا کے ان کو فیملیز کو دکھاتے ہیں آپ کا ایک بچہ ہے. آئی تھنک اس میں تمام معاشرے میں تمام جو شعبے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ڈیولپ کریں, ان کے اندر یہ احساس ڈیولپ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں, NICVD ہے اور دیگر ادارے ہیں, یہ ایک ون ونڈو آپریشن کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ جو بچے کے پیدائشی طور پہ جو بچہ مسائل کا شکار ہے یا اس کی جو گروتھ ہونی ہے وہ پھر وہی سیکٹر تمام چیزیں دیکھے, ماں کے پیٹ سے لے کے ڈلیوری سے لے کے اور بعد میں بچہ جب دنیا میں آ جائے. تو یہ نہ ہو کہ آپ ایک ایشو کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس, دوسرے ایشو کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے وہ بات کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ تھنکنگ. دیکھیں یہ بات ہم ہیلتھ منسٹر سے کر چکے ہیں کہ انٹیگریٹڈ چائلڈ ہیلتھ سسٹم ہونا چاہیے آل اکراس دی سندھ. اس پہ ہیلتھ منسٹر نے ہماری میٹنگ کال کی ہے کہ جتنے بھی میجر انسٹیٹیوٹ سے ان کو کال کر کے ان کو کہا ہے کہ آپ پروپوزل دیں. تو ان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ جی سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے, میڈیا پارٹنرز. دیکھیں ہم انٹیگریٹڈ سسٹم بنائیں گے مگر پبلک تک کیسے اویئرنیس جائے گی, وہ چاہیے میڈیا. موسٹلی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی اتنا ویل آرگنائز ہیلتھ پروگرام نہیں ہے جتنا ARY پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کریٹیکل تھنکنگ, ڈیپ تھنکنگ آپ نے اگر میسج چلا گیا اسٹیک ہولڈرز کے پاس, اس نے ٹیم بنا دی, تو کیا ہوگا, اس ہماری نیشنل گائیڈ لائنس بن جائے گی, نیشنل رجسٹری پروگرام بن جائیں گے. اور یہ باقی کنٹریز میں ہو چکا ہے کہ بیبی بورن ہونے سے پہلے اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی جینیٹکس کیا ہے, اس پہ کون کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے, پورا ایک میڈیکل ریکارڈ بن جاتا ہے, وہ ڈیٹا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوگا کہ کون سی ایریاز میں کون سی ڈیزیز کامن ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں گے تھر میں یہ ڈیزیز کامن ہے, اس کی پریونشن وہاں پہ ہم فوکس یہ نہیں کریں گے آل اوور سندھ میں فوکس کریں, ہم کہیں گے نہیں تھر میں اس چیز کے لیے فوکس کرنا ہے. میڈیکل ریسورسز بیسٹ ہو جائیں گے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ایسے کون سے ایسے بنیادی یا ہم کہیں کہ میجر ٹیسٹ ہیں یا اسکریننگ ٹیسٹ ہیں جو کہ بیفور میرج ایک نارمل شخص کو کروا لینا چاہیے, کہ ایوریج کپل کو کروا لینا چاہیے. کپل کو دیکھیں نا, جس طرح کچھ تو مینڈیٹری یہ ہے کہ بیسک ہیلتھ اسکریننگ ہونی چاہیے. آپ کا بلڈ CBC ہونا چاہیے, آپ کے لیور پروفائل, لنگس پروفائل, رینل پروفائل ہونا چاہیے, آپ کا باڈی اسکین ہونا چاہیے, کہ خدا نخواستہ دل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب وہ بہت زیادہ ایڈوانس اسٹیج میں ہوتی ہے تو پھر نظر آتی ہے. یہ بیسک ہیلتھ اسکریننگ پروگرام گورنمنٹ نے ہمارے میجر ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ سروس کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر فیملی میں کوئی دل کا مرض ہے تو کارڈیک اسکریننگ ہم فری میں کرتے ہیں NICVD پہ. اس کے ساتھ جیسے تھیلیسیمیا کا بیمہ, تھیلیسیمیا کے اسکریننگ پروگرام ہو گیا, آپ کا شوگر ہو جاتا ہے. مدر کو تو ضرور چاہیے کہ اپنی ویکسینیشن, روبیلا اسکریننگ, بلڈ پریشر, شوگر, اپنی جو بھی آرگن ٹیسٹ پورا کروا لیں کہ کوئی آٹو امیون کوئی چھپی ہوئی ڈیزیز تو نہیں ہے جو کہ بعد میں فلیئر اپ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا مدر بالکل نارمل ہوتی ہے, جب پریگنینسی ہوتی ہے بریسٹ کینسر آبویسلی نظر آ جاتا ہے, شوگر آبویس ہو جاتی ہے, ہائپر ٹینشن بڑھ جاتا ہے, بلیڈنگ ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں جو برڈن نہیں ہے مدر پہ تو ہڈن ہے, وہ آبویس ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکریننگ نہیں کی ہوئی ہوتی. اچھا ایک چیز اور بتا دیں, بچوں کے جو امراض ہیں, دل کے امراض, کیا اس کا علاج مفت ہے NICVD کی میں بات کروں؟ دیکھیں ٹوٹل فری ہے. ایون آپ یہ کہیں گے کہ 1 کروڑ کا کوئی پروسیجر جو ورلڈ وائڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹل فری ہے. جہاں پہ NICVD نے اتنا نیٹ ورک ڈیولپ کیا ہے کہ مٹھی تھر پارکر میں بھی ہمارا سینٹر ہے, اور وہاں پہ بھی ہم بچوں کی سروس دیتے ہیں.
सखर सेंटर इतना बड़ा सेंटर से पूरा का पूरा पंजाब केटर करता है, क्योंकि पंजाब में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। पूरे बलूचिस्तान को सिंध गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट की है कि वहां पे कोई भी बच्चों के दिल का डॉक्टर नहीं था बलूचिस्तान में, तो हम जाते हैं मंथली 400-500 बच्चे देखते हैं, 40-50 सर्जरीज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली अभी मुराद अली शाह साहब आए थे, बिलावल भुट्टो आए थे 4 दिन पहले, हमारी न्यू बिल्डिंग डेवलप हुई है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि ये देखें, ये सिस्टम आइडियली आप कैबिनेट में, आप कौमी असेंबली में प्रेजेंट करें कि ये मॉड्यूल पूरे पाकिस्तान में क्रॉस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप लोगों में भी अगर फैमिली में, रिलेटिव्स में इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा है जो कि दिल के कल्ब के आर्जे में मुब्तला है, टॉफ की डिजीज है, कोई कार्डियक मसला है, तो NICBD लेके जा सकते हैं, वहाँ पर मुफ्त इलाज हो रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर पहले ही टेस्ट करा लिए जाएं और पहले ही ऐसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करवा ली जाए तो बहुत सी, हम कहते हैं ना, जिंदगियां भी बचा सकते हैं और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म भी दिया जा सकता है। और सदफ, मैं ये समझता हूँ कि अगर जो लोग देख रहे हैं वो ये बात समझ जाएं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आप कैंसर है या डायबिटीज़ है या रिलेटिव्स में आसपास कहीं पे आपको कार्डियक इश्यूज नज़र आ रहे हैं, थैलेसीमिया क्या है, तो प्लीज़ एक दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें शादी से पहले। अच्छा जी, कुछ अपडेट्स हैं वो साथ में शेयर कर लेते हैं। कल एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, 3 खवातीन की जो लाश मिली थी गुलशन इकबाल से। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, इसकी तहकीकात जारी है इस इशू की। पुलिस ने घर के सरबराह को मुश्तबा करार दिया क्योंकि एक शख्स सही हालत में पाया गया था। माँ, बेटी और बहू की लाशें मिलने का मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज किया गया है, लेकिन ज़ाहिर है थाना भी में जो मुकदमा है नामालूम मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। नज़ीर शाह से जान लेते हैं कि कैसे पुलिस ने इस्टेब्लिश किया कि घर का सरबराह जो है उस पर शक का इजहार किया जा रहा है। नज़ीर, बताइएगा अब तक क्या शवाहिद हैं जो इशारा कर रहे हैं कि जो घर का सरबराह है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए सदब, ये हाई प्रोफाइल ट्रिपल मर्डर केस है जिसको पुलिस जितना सुलझाने जाती है वो उतना ही उलझ रहा है। और सिर्फ घर के सरबराह को नहीं, बल्कि जो बेहोशी की हालत में मिलने वाला इकबाल का जो बेटा था यासीन 29 साल, उससे भी हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त दोनों बाप बेटे शोबा तफ्तीश पुलिस की हिरासत में, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, उनको बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उन दोनों के जो बयानात हैं उनमें बहुत ज़्यादा तजाद सामने आ रहा है। और पुलिस की जानिब से जब उनसे तफ्तीश की गई तो उनकी जानिब से जो इंकशाफात सामने आए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि दोनों जो मौत का वक्त है तीनों खवातीन की, उसमें तकरीबन 11 घंटे का फ़र्क आ रहा है दोनों के वक्त के मुताबिक। इसी तरह पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई है, तो पोस्टमार्टम में जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तब मजीद पता चलेगा कि पहली मौत और आखिरी मौत में कितना फ़र्क है। लेकिन यह ज़रूर पता चले कि एक के बाद एक मौत 2 दिन तक होती रही है और बाप और बेटा तीनों दिन उन लाशों के साथ मौजूद रहे और तीसरे दिन अपने रिश्तेदारों को खबर की है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि रात 3:30 बजे बेटे ने, बेटी ने और बीवी ने आकर इकबाल के मुताबिक उसको बताया कि बहू का इंतकाल हो गया है। कैसे इंतकाल हो गया उसका कुछ पता नहीं। फिर उसका कहना है कि मेरी बीवी जाकर लेटी, उसने अपने चेहरे पे कंबल रखा तो वो भी मर गई। उसके बाद बेटी जाकर सोफे पे लेटी थी, वो भी मर गई। इसी तरह बेटे की जानिब से बताया जा रहा है कि जब ये वाकया पेश आया तो मेरी जो बीवी है उसके अपेंडिक्स में दर्द था, जिसकी वजह से उसको अचानक से दर्द उठा है तो उसका इंतकाल हो गया है। और मैंने फिर बाद में जाकर अपने घर वालों को बताया। उसका ये कहना है कि मेरी जो वालिदा है उनकी टांग में दर्द था तो वो उस दर्द की वजह से और उसकी वजह से इंतकाल हो गया। और बोला जो मेरी जो बहन है वो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, वो जो जाकर सोफे पर ले से उसका इंतकाल हो गया। तो इस तरह के ये बयानात पुलिस को दे रहे हैं। और पुलिस की ये भी बताया गया कि जब ये तीनों बात हो गई तो यासीन ने 15 ख्वाब आवर गोलियां खाई जिनके पत्ते वहां डस्टबिन से भी मिले थे। और पुलिस का कहना है कि इसने खुदकशी की भी कोशिश की और पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और पुलिस का यही कहना है कि बाकायदा गिरफ्तारी के बाद जब इनका रिमांड लिया जाएगा तब भी मजीद शवाहिद सामने आ सकते हैं। शवाहिद मजीद सामने आएंगे। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह। और कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं और देखना है दोनों के बयान नहीं मिल रहे हैं। तो हम जाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद मजीद स्टोरीज लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम दीगर खेलों की बात कर रहे हैं। और हमारे जो एथलीट्स हैं वो जहां जहां जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको उस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। एक तरह से वो कहते हैं ना, अपनी काविशों से अपनी मदद आपके तहत जी ये पाकिस्तान के नाम मेडल्स करें। हाल ही में श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी जनाब, इसके मुकाबले में काशिफ रेहान ने
سونے کا تمغہ جیتا ہے، جس میں شرکت کے لیے کسی سے انہوں نے رقم ادھار لی تھی، لیکن پھر انہوں نے انٹرنیشنل مقابلے میں اپنا کہتے ہیں نا ایک طریقے سے سکہ بٹھا دیا، اور انہوں نے 160 کلو گرام ڈیڈ لفٹ اور 150 کلو گرام اسکواٹ کے ساتھ 310 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا۔ بگ اچیومنٹ۔ تو بات کر لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف ریحان۔ حوصلہ مند کاشف، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا، اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو۔ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے آپ نے تمغہ جیتا ہے اور آپ ادھار رقم لے کے، مطلب سلام ہے آپ کے حوصلے کو، آپ کے عزم کو، کیسا فیل محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ARY والوں کا ممنون ہوں، خاص کر کوئٹہ سے جو منظور صاحب ہیں ARY کے، جنہوں نے میری اسٹوری سب سے پہلے یہاں بریک کی تھی میڈیا میں، اس کے بعد مجھے میڈیا کے تھرو پذیرائی حاصل ہوئی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے جب یہ مقابلے میں حصہ لیا اور کتنے ممالک کے ایتھلیٹس تھے، اور ظاہر کیا لمحات تھے، چیلنجنگ کیا تھا آپ کے لیے سب سے زیادہ مقابلہ؟ تقریباً دیکھیں یہ تو ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ تھی، اس میں تقریباً جو ہے نا کوئی 10 سے 15 ممالک، مختلف ممالک کے کھلاڑی آئے ہوئے تھے جنہوں نے حصہ لیا۔ میں نے ماسٹر کیٹیگری میں جو ہے نا 105 kg کلاس میں جو ہے میں نے حصہ لیا تھا، وہاں پہ میں نے گولڈ میڈل لیا، اور لازمی سی بات ہے جب ایک آپ انٹرنیشنل لیول پہ گولڈ میڈل لیتے ہیں اور اپنا ملک کا نام روشن کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا اینتھم چلتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور یہ میرا دوسرا کمپٹیشن تھا انٹرنیشنل لیول پہ۔ اچھا، اور ویسے یہ بتائیے کتنے مقابلے تھے، کتنے ممالک تھے اس پورے مقابلے کے اندر پاکستان کے علاوہ؟ تقریباً 10 سے 15 ممالک آئے ہوئے تھے۔ اچھا ذرا ہمیں بتائیے گا، پاور ویٹ لفٹنگ کا کھیل اور جو ڈیڈ لفٹ ہے، یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، کیا مختلف ہیں ان میں؟ ان میں دیکھیں، میں تو بیسکلی جو ہے نا میں شروع سے ویٹ لفٹنگ کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے دوحہ میں بھی ماسٹر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں ہی گولڈ میڈل لیا تھا، تو اس دفعہ ہمارے دوستوں نے کہا، جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یار اس میں بھی آپ تیاری کریں نا، تو میں نے اس کی اسپیشلی، کیونکہ ہمارے لیے ویٹ لفٹنگ کے لیے پاور لفٹنگ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ٹریننگ میں، روزمرہ کی ٹریننگ میں یہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک ڈیڈ لفٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے جو ہے زمین سے، وہ ان کا اپنا ایک رولز ہوتا ہے، اس رولز کے تحت۔ اس کے بعد اسکواٹ ہوتی ہے، اسکواٹ میں جو ہے آپ نے اس کی بھی اپنے ان کے رولز ہوتے ہیں، اس حساب سے آپ نے ویٹ اٹھانا ہوتا ہے۔ اچھا، اور کاشف ہمیں ذرا وہ ادھار والی کہانی تو سنائیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اس ایونٹ میں؟ دیکھیں میں تو گورنمنٹ میری جاب ہے، وہ گھر بھی ہے میرا، تو اس وجہ سے جو ہے نا، اس سے پہلے جب میں گیا تھا دوحہ گیا تھا، تو واپسی پہ میں نے میرے پاس ایک گاڑی تھی، میں نے وہ بیچی تھی۔ تو میں یہ بتانے کا صرف مقصد یہ کہ اور بھی کھلاڑی جو ہے نا وہ ڈسہارڈ نہیں ہو، وہ جو ان کے پاس مالی مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ لازمی ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مالی مشکلات کو ڈسہارڈ کی بات نہیں، لیکن فیسلٹیز تو ہونی چاہیے۔ اسپورٹس فیڈریشن کو آپ جیسے لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ باہر جا کر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، بڑی بات ہے کہ سونے کا تمغہ جیتا ہے، اور ساری ٹریننگ، سارے اخراجات آپ نے خود ادا کیے۔ تو ویسے آپ کہنا چاہیں گے، کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کس طرح ہیلپ ہونی چاہیے ایتھلیٹس کی؟ جس طرح میں کہتا ہوں، جیسے آپ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی کرتے ہو، اس سے کم ایک 4-5% جو ہے نا ادرس پلیئر کی بھی کر دیں تو بہت بہتر رہے گا، اور کھلاڑی جو ہے نا وہ خوشی محسوس کریں گے۔ زبردست۔ اور ریحان، اب یہ بتا دیں کہ مستقبل قریب میں کیا مقابلے ہیں، کن ایونٹس میں، کن چیمپئن شپس میں آپ نے حصہ لینا ہے؟ نیکسٹ ایئر اسپین میں بھی ہے اور مختلف ممالک میں ہے۔ اگر میرے فائنینشیل میٹر نے مجھے اجازت دی تو انشاءاللہ تیاری تو میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو ہے نا میں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کروں گا۔ ہماری بہت سی نیک خواہشات، اب دعائیں انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ اور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے جو یہ ایونٹ ہے وہ کور کیا ادھار لے کے، تو دوسرے ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ان کے فائنینشیل حالات بہتر ہو جائیں۔ تھینک یو سو مچ کاشف، اور ہم اپیل کرتے ہیں جی، اسپورٹس ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اسپورٹس ہماری منسٹری ہے، اسپورٹس فیڈریشن ہے، کہ ہمارے ایتھلیٹس کا ایٹ لیسٹ یہ والے معاملات جو کہ ظاہر انہیں نہیں دیکھنے چاہیے، ان کے لیے ان کے پاس اسپانسرز ہونے چاہیے جو انہیں اس طریقے سے سپورٹ کریں اور کھیل کو پھر آگے بڑھائیں۔
اور یہ وہ نوجوان ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو کہ بچپن سے ہی اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنے کھیل میں اپنے اسکل کو تراش رہے ہیں. اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو دیکھیں آپ کے ملک کا سافٹ میں جو اجاگر کر کے آئے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے کانسی کے گولڈ کے تمغے لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو ان کی تو اپریسیشن اور ان کی ارشد کی کہانی تو ہمارے سامنے ہی ہے اور ہمیں اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. چلیں جی، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.